उसामा ने अपनायत से भरपूर नज़रों से अमारा की तरफ देखा। अगर आप मुझे अपना कार्ड ना भी भेजती तो भी आपको देखकर मैं बता देता कि आप अमारा हैं, साइकेट्रिस्ट और एग्जॉर्सिस्ट, लेकिन इतनी बहादुर नहीं हैं जितनी बातें करती हैं। आप क्या आंखों से जहन पढ़ने का इल्म जानते हैं? अमारा ने तंजिया लहजे में कहा। यही समझ लें, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि आप मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहती थी। उसामा अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मुलाजिम टी ट्रॉली में चाय और फास्ट फूड्स ले आया। उसामा ने चाय बनाई और अमारा को पेश की। क्या जानते हैं आप कि मैं आपसे किस सिलसिले में मिलना चाहती थी? अमारा ने चाय का कप लेते हुए कहा। विशा, हुरिया और फवाद के बारे में बात करना चाहती थी आप? उसामा ने अपने कप में चीनी डालते हुए कहा। अमारा के पूरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। कप उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। सॉरी। वो अपने कपड़े समेटते हुए खड़ी हो गई। कोई बात नहीं, मैं मुलाजिम से साफ करवा देता हूँ, आपके कपड़े तो खराब नहीं हुए। उसामा भी खड़ा हो गया। नहीं, मेरे कपड़ों पर कोई दाग नहीं लगा, अमारा ने कहा। उसामा ने मुलाजिम को आवाज़ दी। थोड़ी देर के बाद मुलाजिम आ गया। मुलाजिम ने फर्श साफ किया और कप के टुकड़े भी उठा लिए। मुलाजिम के जाने के बाद उसामा ने अमारा के परेशान चेहरे की तरफ देखा। आप बैठ जाएं। अमारा घबराई सी दोबारा बैठ गई। आप कहें कि क्या कहना चाहती हैं? अमारा अपनी जबीं पैमाई करने लगी। आप मुझे हैरत के झटके पे झटके लगाए जा रहे हैं। मेरा तो जैसे दिमाग ही सुन हो गया है कि मैं आपसे क्या बात करूं। ठीक है, फिर आप मुझसे कोई बात ना करें। आप मुझे कोई मुनासिब वक्त दे दें। जब आप फारिग हों मैं आपके क्लिनिक आ जाऊंगा। दरअसल मैं खुद भी आपसे मिलना चाहता था। मेरा ख्याल है कि जो बात हमने करनी है इसके लिए ये जगह मुनासिब नहीं है। अच्छा, तो फिर आप कल शाम 4-5 बजे मेरे क्लिनिक पर आ जाइएगा। वहीं तफसील से बात होगी। कार्ड में मेरे क्लिनिक का एड्रेस। अमारा ने अपनी बात पूरी भी न की थी कि उसामा ने कहा, मैं जानता हूं कि आपका क्लिनिक कहाँ है। अमारा ने अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाते हुए अपनी भवें उचकाईं। क्या हुआ? अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? उसामा ने पूछा। अमारा नफ़ी के अंदाज में सर हिलाती हुई खड़ी हो गई। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आप मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। आप चाय तो पी लें, उसामा ने कहा। शुक्रिया, मेरा अभी दिल नहीं है। उसामा अमारा को गेट तक छोड़ने गया। अमारा ने जाते हुए एक बार फिर कहा, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। उसामा ने उसे यकीन दिलाया। अगली सुबह अमारा हस्बे मामूल नाश्ता करके क्लिनिक के लिए रवाना हो गई। उसकी वालदा राबिया घर की चीज़ें समेटने लगी। आधे घंटे के बाद मुलाजमा भी आ गई। राबिया मुलाजमा को काम समझाने में मशगूल हो गई। मुलाजमा को काम समझाने के बाद राबिया ने चूल्हे पर दूध की देगची रख दी और दूध पकाने लगी। मुलाजमा बर्तन धो रही थी। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि बर्तन धोने के बाद कैबिनेट पर कपड़ा ज़रूर मारा करो, मगर तुम पर तो कोई असर ही नहीं होता। देखो ज़रा कितनी चिकनाहट जम गई है। आज ज़रूर साफ़ कर देना, राबिया ने मुलाजमा से कहा। जी बीबी जी, आज साफ़ कर दूंगी, मुलाजमा ने जवाब दिया। राबिया किचन की बाकी चीज़ें समेटने लगी। कुछ चीज़ें उसने फ्रिज में रखीं, बाकी मसाला जात डब्बों में संभाल दिए। इतनी देर में दूध को भी उबाल आ गया। राबिया किचन से लिविंग रूम में आ गई। उसने मैगजीन्स के स्टैंड से मैगजीन उठाया और सोफे पर बराजमान हो गई। तकरीबन 11 बजे के करीब अमारा का फ़ोन आया। राबिया ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो मम्मा, आपने दोपहर का खाना नहीं बनाना? मैं अपने लिए और आपके लिए होटल से खाना मंगवा लूँगी, आप बस आराम करना, अमारा ने माँ को समझाया। अमारा बेटी, जब मैं बीमार हूँ ही नहीं तो फिर क्यों तुम मुझे बीमार बना रही हो? कुकिंग तो मैं शौक़ से करती हूँ, मेरा वक्त अच्छा गुजर जाता है। फारिग होती हूँ तो तरह तरह की सोचें सताती हैं। बस मैंने कह दिया है कि तुमने बाजार से खाना नहीं मंगवाना, मैं खाना बना लूँगी। राबिया ने दो टोक बात की। अमारा ने ठंडी आह भरी। आपसे कौन जीत सकता है? ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन आज मैं अपना लंच यहीं मंगवा लूँगी। काम ज़्यादा है, घर नहीं आ सकूँगी। अच्छा ठीक है, टाइम पर खाना मंगवा लेना, अल्लाह हाफिज़। ये कहकर राबिया ने फ़ोन बंद कर दिया और दोबारा मैगज़ीन पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। मुलाजमा घर की सफाई करने के बाद डस्टिंग कर रही थी। डस्टिंग करने के बाद वो राबिया के पास आई। बीबी जी, सारा काम ख़त्म हो गया है, और कोई काम है तो बता दें। राबिया ने सहन की तरफ इशारा किया। मैंने वहाँ सहन में 2 जोड़े रखे हैं, वो धो देना। ठीक है, ये कहकर मुलाजमा कपड़े धोने सहन में चली गई। नौकरानी ने कपड़े धोने में ज़्यादा देर न लगाई। फटाफट कपड़े धो के वह दोबारा राबिया के पास आई। बीबी जी, कपड़े भी धुल गए, अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, दरवाज़ा ठीक तरह से बंद कर देना, राबिया ने रिसाले पर से नज़रें उठाए बगैर कहा। जी अच्छा जी, मुलाजमा चली गई।
رابعہ نے وال کلاک میں وقت دیکھا، 11 بج گئے ہیں، گوشت تو میں نے فریزر سے باہر نکالا ہی نہیں۔ رابعہ ڈھیلی ڈھیلی چال سے چلتی ہوئی فریج تک گئی، اس نے گوشت کا شاپر نکالا اور کچن میں چلی گئی۔ کچن کی کھڑکی لان کی طرف کھلتی تھی جہاں سے باہر کا گیٹ بھی دکھائی دیتا تھا۔ رابعہ گھر میں بالکل اکیلی تھی، اس نے ٹوکری سے لہسن اور پیاز اٹھائے اور کاٹنے لگی۔ ویجیٹیبل شیٹ پر چھری کی کٹ کٹ کی آواز کے ساتھ رابعہ کو گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دیکھتی جیسے کسی نے گیٹ بھی بند کر دیا، رابعہ کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ وہ پیاز چھوڑ کر کچن کی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، دور دور تک سناٹا تھا۔ اس کے ذہن میں وسوسے آنے لگے۔ اس نے لان کے چاروں طرف قطاروں میں لگے التا پوش اور گل چین کے پودوں کی طرف دیکھا۔ کوئی ان پودوں کے میں بھی تو چھپ سکتا ہے۔ وہ اس خیال سے کچن سے باہر جانے لگی تو کچھ سوچ کر اس نے ذہن جھٹک دیا، میرا وہم ہوگا۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اچانک چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہنسنے کھیلنے کی پرمسرت آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی کی طرف لپکی مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ یہ اندازہ ہو گیا کہ بچوں کی آوازیں لان سے ہی آ رہی ہیں۔ یہ بچے کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارے تو قریبی پڑوسیوں کے سب بچے بڑے ہیں، شاید ان کے گھر مہمان آئے ہوں گے۔ رابعہ سوچتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ لیونگ روم سے ہوتی ہوئی وہ عقبی دروازے سے باہر لان میں آ گئی۔ جو منظر اس نے دیکھا اس کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ لان میں رنگ برنگی سینکڑوں تتلیاں پودوں کے اوپر منڈلا رہی تھیں۔ اتنی زیادہ تتلیاں تھیں کہ ان کا نظروں میں سمانا مشکل تھا۔ انہوں نے فضا کو رنگوں سے بھر دیا تھا۔ 3 بچے جن میں 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا تھا بے تحاشا شور مچا رہے تھے۔ وہ ان تتلیوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رابعہ اس دل فریب منظر میں جیسے کھو گئی۔ وہ بچوں کی طرف بڑھی۔ یہ منظر جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی حیران کن بھی تھا کہ اتنی زیادہ تتلیاں کہاں سے آ گئیں۔ ارے بچوں، آپ کہاں سے آئے ہو؟ رابعہ کے بولتے ہی سب کچھ غائب ہو گیا، تتلیاں بھی اور بچے بھی۔ رابعہ کا دل دھک سے رہ گیا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ خوف کا احساس اس کے ذہن میں وسوسے ڈالنے لگا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی لیونگ روم میں چلی گئی اور چٹکنی لگا دی۔ سامنے ٹیبل پر اس کا موبائل پڑا ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور امارا کا نمبر ملایا۔ امارا کے کمرے کی طرف سے موبائل کی رنگ کی آواز آنے لگی۔ یہ لڑکی تو اپنا موبائل گھر پر ہی بھول گئی ہے۔ اس نے موبائل اپنے ہاتھ میں ہی تھاما ہوا تھا۔ وہ سہمی سہمی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 15 منٹ گزر گئے، اسے کوئی پراسرار حرکت محسوس نہ ہوئی اور نہ ہی کسی غیبی چیز کے اثرات محسوس ہوئے۔ اس نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنا دھیان کام پر لگائے۔ وہ کچن میں گئی، گوشت ڈی فراسٹ ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی جلدی پیاز اور لہسن کاٹا اور ہنڈیا چولہے پر چڑھا دی۔ اس نے مٹر اٹھائے اور لیونگ روم میں آ گئی۔ خوف ختم کرنے کے لیے اس نے ٹی وی آن کر لیا، جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے پوری کوٹھی میں خوف کے سائے منڈلا رہے ہوں۔ پورے کمرے میں سکوت چھایا ہوا تھا کہ اچانک سیٹی کسی نسوانی آواز میں کسی نے رابعہ کی سماعت میں سرگوشی کی، تتلیوں کے رنگ دیکھے ہیں؟ مٹروں کی ٹرے رابعہ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ حواس باختہ ہو کے کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ایک بار پھر اس کی قوت سماعت میں سیٹی کسی آواز میں سرگوشی ہوئی، وہ سب رنگ موت کے رنگ ہیں۔ رابعہ کی قوت گویائی سلب ہو گئی، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ بوکھلائی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پھر اسے خیال آیا کہ وہ گھر سے باہر چلی جائے۔ وہ ہمت کر کے دروازے کی طرف بڑھی تو ایک دم سیاہ غبار جالی والے دروازے سے چھن چھن کر کمرے میں آنے لگی۔ اس نے جلدی سے بڑا دروازہ بند کیا تو سیاہ دھواں دروازے کے شگافوں اور دروازے کے نیچے سے نکلتا ہوا پورے کمرے میں پھیل گیا۔ جس جگہ وہ سیاہ دھواں گزرتا جاتا چیزوں کو جھلساتا جاتا۔ رابعہ پر خفتانی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اسے دم کشی کی شکایت بھی ہو رہی تھی اور سیاہ دھوئیں کی حرارت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ رابعہ کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ اسی دوران ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ رابعہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے ٹیلی فون کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے موت کی گمبھیر تاریکی میں جیسے زندگی کی کرن دکھائی دی۔ جو ہی اس نے ریسیور اٹھایا، بھیانک سیاہ دھوئیں نے اس کا ہاتھ جھلسا دیا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی اور ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ امارا لائن پر تھی۔ ماں کی چیخ سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے تیزی سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور دروازے کی طرف دوڑی۔ امبر پریشانی میں اس کی طرف بڑھی۔ خیریت ہے؟ اس طرح کہاں جا رہی ہو؟ اٹ از ارجنٹ، تم بس کلینک کا خیال رکھنا۔ امارا بس اتنا ہی کہہ پائی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ امارا کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ وہ شدید گھبراہٹ میں ماں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ رابعہ کے ہاتھوں زندگی ریت کی طرح سرک رہی تھی۔ کوئی ایسا کمرہ نہیں تھا جہاں رابعہ خود کو چھپا لے۔ پورا گھر اس بھیانک سیاہ دھوئیں کی لپیٹ میں تھا۔
رابعہ کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں، وہ ہار گئی تھی۔ وہ اپنے بوڑھے ناتواں وجود کو گھسیٹتی ہوئی کبھی کسی کمرے کی طرف دوڑتی اور کبھی کسی کمرے کی طرف۔ اس کی نظر الماری میں رکھے ہوئے قرآن پاک پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر قرآن پاک اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ چند ہی ساعتوں میں پوری کوٹھی کو اپنی لپیٹ میں لینے والا سیاہ دھواں ختم ہو گیا۔ رابعہ کو سیاہ دھوئیں کی حرارت محسوس نہیں ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولی۔ اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آیا کہ اسے شیطان ہمزاد سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ اسی دوران امارہ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ مما، مما کہاں ہیں آپ؟ امارہ، رابعہ نے اسے پکارا تو امارہ دوڑتی ہوئی اس کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شکر ہے خدا کا کہ آپ ٹھیک ہیں، امارہ نے کہا۔ رابعہ نے قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، خدا کی اس کتاب کے آگے اس شیطان کی چل نہ سکی، ورنہ تمہاری ماں تو کب سے لقمہ اجل ہو جاتی۔ ایسے نہ کہیں، امارہ نے ایک بار پھر ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے قرآن پاک الماری میں رکھا اور ماں کو سہارا دیتے ہوئے اس کے کمرے تک لے جانے لگی۔ وہ ساتھ ساتھ کمروں کی دیواروں کی طرف دیکھتی جا رہی تھی جو سیاہی مائل ہو گئی تھی۔ بھیانک سیاہ دھواں تو ختم ہو گیا تھا، مگر اس کے اثرات ایسے ہی تھے جیسے کسی گھر میں شدید آتش زدگی کے بعد ہوتے ہیں۔ اس نے ماں کو بستر پر لٹایا اور کچن سے گرم دودھ لے آئی۔ بیٹی، میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں ہے، رابعہ نے دودھ پینے سے منع کر دیا۔ امارہ نے سہارا دے کر ماں کو بٹھایا۔ مما، آپ دودھ پی لیں، میری بات مان لیں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ رابعہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے دودھ پی لیا اور پھر بستر پر براجمان ہو گئی۔ اس نے امارہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ امارہ نے ماں کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ماں سے نظریں چراتے ہوئے اس نے آنکھیں جھکا لیں۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ سر جھکا کے گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ پھر اسے اسامہ کا خیال آیا۔ اس نے اپنے موبائل سے اسامہ کا نمبر ملایا۔ ہیلو، کیا حال ہے آپ کا؟ خدا کا شکر ہے، ٹھیک ہوں، اسامہ نے جواب دیا۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ میرے گھر آ سکتے ہیں؟ امارہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپ ایڈریس بتا دیں، اسامہ نے کہا۔ امارہ نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھایا اور پھر فون بند کر دیا۔ تم نے کسے بلایا ہے؟ رابعہ نے تھکے تھکے لہجے میں پوچھا۔ اسامہ کو، امارہ نے کہا۔ کون اسامہ؟ رابعہ نے سوالیہ نظروں سے امارہ کی طرف دیکھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، امارہ نے تذبذب کسی کیفیت میں جواب دیا۔ رابعہ پریشان سی ہو گئی۔ تم اسے اس طرح گھر کیوں بلا رہی ہو؟ کوئی ایسی خاص بات ہے، وقت آنے پر آپ کو بتا دوں گی۔ اس نے ماں کے ہاتھ کو خفیف سا دبایا۔ رابعہ کے حواس پر ابھی تک دہشت طاری تھی۔ تم نے گھر کا حال دیکھا ہے؟ رابعہ نے کہا۔ آپ زیادہ نہ سوچیں، بس آرام کریں، میں آپ کے پاس ہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں، یہ کہہ کر امارہ وہاں سے اٹھ گئی۔ اس نے ماں کو ظاہر نہیں کیا، وہ مبہوت نظروں سے کمرے کی دیواروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لیونگ روم میں داخل ہو گئی۔ گھر کی دیواروں، فرنیچر اور گھر کی دوسری اشیاء کو سیاہ دھوئیں نے اس طرح لپیٹ میں لیا ہوا تھا جیسے پورا گھر ہی خوفناک آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ دیواروں پر لگے ہوئے اے سی اور پلاسٹک کی اشیاء تو بالکل پگھل چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر امارہ کا سر چکرا رہا تھا، دل میں جیسے ہول اٹھ رہے تھے۔ سارے ہی کمروں کی حالت ایسی ہی تھی۔ وہ باہر لان میں گئی تو لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس نے گھر کا فرنٹ دیکھا تو اپنا سر پکڑ لیا۔ بھیانک سیاہ دھوئیں نے کھڑکیوں اور دروازوں سے اندر داخل ہوتے ہوئے ہر جگہ سیاہی بھر دی تھی۔ امارہ اسی طرح پریشان کھڑی تھی کہ اسامہ گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ وہ امارہ کے قریب آیا تو امارہ کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ امارہ اس سے کچھ کہتی، اس نے گھر کے فرنٹ کو ایک نظر دیکھا۔ فواد! اس بار امارہ کی بھیگی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم اتنا سب کچھ کیسے جانتے ہو؟ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ اس نے امارہ کو شرمندہ سا کر دیا۔ اوہ سوری، آئیے اندر آئیں۔ اسامہ نے گھر کی حالت دیکھی تو وہ خاصا پریشان ہو گیا۔ وہ کچھ دیر رابعہ کے پاس بیٹھا، پھر وہ دونوں دوبارہ باہر لان میں بیٹھ گئے کیونکہ اندر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ تسلی سے کوئی بات کر سکتے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، امارہ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ پلیز بیٹھیں، گھر کے کوئی حالات ہیں کہ آپ میرے لیے چائے بنائیں؟ جو بات ہم نے شام کو 4 بجے کرنی تھی، اچھی بات ہے کہ وہ بات ہم ابھی کر لیں۔ میں نے بھی آپ کو اسی لیے بلایا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح ان بدروحوں کے حملے کی زد میں ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے آپ سے مل کر ایک امید سی ہو گئی ہے کہ آپ ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ شیطان ہمزاد لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں اور ہم بے بس تماشا دیکھ رہے ہیں، اور اگر آج میں اپنی ماں کو بھی کھو دیتی تو شاید خودکشی کر لیتی۔ امارہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر رونے لگی۔ آپ اس طرح رونے کے بجائے خدا کا شکر ادا کریں
کہ اس نے آپ کی والدہ کی جان بچائی، اور یہ سوچ اب اپنے ذہن سے نکال پھینکے کہ اب بھی ہم لوگوں کی اموات کا تماشا دیکھیں گے۔ زرغام کا یہ شیطانی کھیل اب زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا۔ ہم لوگوں کو اس شیطان ہمزاد سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ میں جیسا کہوں ویسا کرنا ہوگا۔ تمہارے ذہن میں کیا پلان ہے؟ مجھے تم تفصیل سے تو بتاؤ، میں خود ہی سب کو منا لوں گی، امارا نے کہا۔ اسامہ اس کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے تو مجھے تمہاری اس سب والی بات پر اعتراض ہے۔ تم نے جہاد کا اعلان تو کر دیا، مگر معقول افراد کی ٹیم نہیں بنا سکی۔ ہماری جنگ ان ویمپائرز سے ہے جو شیطانی قوتوں کے حامل ہیں۔ جس وقت فوجی محاذ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھر والوں کو خدا کے سہارے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ ہماری ٹیم میں صرف 4 لوگ ہوں گے، میں، تم، ساحل اور عارفین۔ ہم چاروں سر پر کفن باندھ کر محاذ کے لیے نکلیں گے۔ باقی سب کو خدا کے سہارے چھوڑ جائیں گے۔ ان خون چکا شیطان خامزاد کے خاتمے کے لیے ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ اگر میری بات منظور ہے تو تم سب سے بات کر لو۔ امارا کچھ دیر سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی، پھر مہین سے لہجے میں بولی، مما اکیلی کیسے رہیں گی اور گھر کی حالت؟ اسامہ جذباتی سے انداز میں بولا، امارا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ زرغام کئی خطرناک منصوبے تیار کر چکا ہے۔ تم آنٹی کو انکل ظفر کے گھر چھوڑ دینا اور اپنے گھر کو فی الحال ایسے ہی رہنے دو۔ تم آج شام کو ہی سب کو اکٹھا کرو، مجھے جہاں آنا ہوگا بتا دینا۔ یاد رہے آج شام کو ہی فیصلہ کر لو، کل ہمیں مشن کے لیے نکلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں فون کر کے بتا دوں گی، امارا نے کہا۔ اسامہ اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مجھے کلب جانا ہے، کچھ دنوں کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو اپنی جگہ چیف بنانا ہے۔ تمہارا ارادہ اس قدر پختہ ہے؟ امارا نے بھویں اچکائیں۔ ہاں، تم لوگ نہ مانے تو اس مشن کے لیے میں اکیلا نکل جاؤں گا۔ اسامہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ امارا اسے باہر تک چھوڑنے لگی۔ شکریہ میرے لیے وقت نکالنے کا۔ اللہ حافظ، یہ کہہ کر اسامہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ زرغام کا ملازم ساجد اپنے کوارٹر میں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھا۔ تلاوت کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ندامت کا ایک احساس اس کے اور اس کے رب کے درمیان میں آ جاتا۔ یہی تکلیف دہ احساس کہ وہ ایک کافر کی غلامی کر رہا ہے اس کی ذات کا ناسور بن چکا تھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح اپنے پروردگار سے اپنا حال دل بیان کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میرے رب، وراثت کی طرح آباء و اجداد سے منتقل ہوتی ہوئی یہ غلامی میرے حصے میں آ گئی۔ میرا ابا کہتا تھا کہ مالک جو مرضی کریں ہمیں اس سے کیا لینا، ہمیں تو اپنی نوکری پوری ایمانداری سے نبھانی ہے۔ تیری جان بھی تیرے مالک کی ہے۔ میں حرام کھاتا ہوں، حرام دیکھتا ہوں، میں نفرت کرتا ہوں زرغام سے، بس اپنے ابا سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ مجھ گناہگار کو معاف کر دے یا رب۔ زرغام کی گاڑی کے ہارن کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے دعا پوری کی اور قرآن پاک کو الماری میں رکھ دیا۔ سب ملازم کام کر کے چلے گئے، اس لیے اس نے کوٹھی کے دروازے لاک کر کے باہر گیٹ کو بھی قفل چڑھا دیا۔ اس کا کوارٹر کوٹھی کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے چابی نکالی اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کوارٹر سے باہر نکلا۔ زرغام نان سٹاپ ہارن بجا رہا تھا۔ ساجد نے آگے بڑھ کر گیٹ کا قفل کھولا، گاڑی گیراج میں داخل ہو گئی۔ ساجد نے گھر کے دروازے بھی کھول دیے۔ زرغام گھر میں داخل ہوتے ہی ساجد پر برس پڑا۔ کہاں مر گئے تھے؟ اتنی دیر لگا دی گیٹ کھولنے میں؟ صاحب جی، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ گیٹ جلدی کھولے۔ زرغام نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا، بوٹ اور جرابیں اتار کر بے ترتیبی سے پھینکی۔ تمہیں ضرورت کیا ہے دن کے وقت گھر بند کر کے اپنے کوارٹر میں جانے کی؟ اس گھر میں دل نہیں لگتا؟ صاحب جی، سارے ملازم کام کر کے چلے گئے تھے، آپ بھی گھر پر نہیں تھے۔ زرغام کا موڈ پہلے سے ہی خراب تھا۔ ساجد کی بات سن کر وہ مزید تپ گیا۔ میں تو کئی دن گھر پر نہیں ہوتا، تم کیا گھر بند رکھو گے؟ آئندہ رات سے پہلے تم کوارٹر میں نہیں جاؤ گے۔ ساجد کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، بہت خوف آتا ہے مجھے اس گھر سے۔ زرغام کا چہرہ غصے سے پھولا ہوا تھا، مگر ساجد کی بات سن کے اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تمہیں ڈر لگتا ہے زرغام کے ملازم کو؟ زرغام جو ماورائی دنیا کا بادشاہ ہے، جنات جس کے اشاروں پر کام کرتے ہیں۔ ساجد کانپنے لگ گیا۔ صاحب جی، بس دن میں کسی بھی وقت تھوڑی دیر کے لیے اپنے کوارٹر میں جانے کی اجازت دے دیں۔ اچھا اب زیادہ میرا دماغ مت کھاؤ۔ ساجد دھیرے دھیرے قدموں سے کچن کی طرف بڑھنے لگا۔ زرغام نے اسے پیچھے سے پکارا، جلدی سے میرے لیے کھانا بنا دو، مجھے ضروری کام کرنا ہے۔ کھانا تو میں نے صبح ہی بنا دیا تھا، بس چپاتی توے پر ڈالنی ہے، ساجد نے بتایا۔ اچھا پھر جلدی کرو، میں اتنی دیر میں فریش ہو جاتا ہوں۔ زرغام یہ کہہ کر واش روم میں چلا گیا۔
उसने कपड़े तब्दील किए और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। साजिद ने सालन और रोटी जरगाम के आगे रख दी और साथ में पानी और फल भी रख दिए। सारे लवाजमात पूरे करके वो किचन में ही बैठ गया। तुम भी खाना खा लो, जरगाम ने ऊंची आवाज में कहा। अभी भूख नहीं है साहब जी, जब भूख होगी तो खा लूंगा, साजिद ने कहा। जरगाम ने जल्दी में खाना खाया और टिश्यू पेपर से हाथ साफ करते हुए साजिद की तरफ बढ़ा। मैं ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ, मैंने 3 घंटे का चिल्ला काटना है। मुझे डिस्टर्ब ना करना, कोई भी मिलने आए या फ़ोन आए तो यही कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ। ठीक है साहब, साजिद ने कहा। जरगाम जीना चढ़ता हुआ गैलरी में चला गया। उसने अपनी जेब से कमरे की चाबी निकाली और कुफल खोला। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने चिटखनी लगा दी और कमरे की सारी खिड़कियां खोलकर पर्दे पीछे कर दिए। अमारा उसामा की बात सुनकर बहुत उलझ गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी सबको किस तरह तैयार करे। उसने जफर को फ़ोन किया और उसने जफर को सारी बात बताई। जफर ने उसे समझाया, इसमें इस कदर सोचने वाली क्या बात है? अगर तुमने जरगाम के खिलाफ जंग का ऐलान किया है तो तुम्हें फैसला लेने में देर नहीं करनी चाहिए। उसामा अगर 4 लोगों की टीम बनाना चाहता है तो ऐसे ही सही। हम इधर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तुम लोग बस अपना ख्याल रखना। सब लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबसे फ़ोन पर बात कर लेता हूँ। तुम अपनी वालदा को मेरे घर छोड़ दो, तुम्हारा घर भी सेट करवा दूंगा। हमें आज रात को ही सब प्लान करना है, अमारा ने घबराहट में कहा। ऐसा करो कि तुम रात के 8 बजे अपनी वालदा के साथ मेरे घर आ जाओ। उसामा को भी बुला लेना। साहिल और आरफीन को मैं बुला लूंगा, जफर ने कहा। अमारा जफर के समझाने के बावजूद उलझी हुई थी। हम उसामा को ठीक तरह से जानते नहीं, उसकी शख्सियत इंतहाई पेचीदा है और ऊपर से उसकी ये जल्दबाजी। तुम तो साइकेट्रिस्ट हो, तुमने क्या अंदाज़ा लगाया है कि वो किस तरह का इंसान है? जफर ने पूछा। मख्फी खसूसियात का मालिक है, रिटायर्ड मेजर है, ज़ाहिरी बात है कि बहादुर और ज़हीन है। जो बात मुझे परेशान कर रही है वो ये है कि उसका दावा है कि वो जरगाम और उसके मस्खर किए हुए हमजाद के बारे में इतना कुछ जानता है कि जितना हम में से कोई भी नहीं जानता। वो कहता है कि वो ये भी जानता है कि उन्हें किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, अमारा ने कहा। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि कोई शख्स इस तरह के दावे कर रहा है। वो क्या कहता है, रात को उसकी बात सुनते हैं। बाकी तुम जहनी तौर पर तैयार हो, तुम आरफीन और साहिल के साथ मिलकर उसके साथ मिशन पर चली जाना। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, साहिल और आरफीन तो तुम्हारे साथ हैं ही। जफर की बात सुनकर अमारा को कुछ तसल्ली हुई। बाकी बातें रात को होंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज, ये कहकर अमारा ने फ़ोन बंद कर दिया। जफर ने ताखीर किए बगैर साहिल और आरफीन से बात कर ली। सारी बात का जब राहत को इल्म हुआ तो वो इंतहाई परेशान हो गई, मगर साहिल ने किसी न किसी तरह माँ को मना ही लिया। इसी तरह की सूरत हाल आरफीन के घर वालों को भी थी, मगर उसके घर वालों को भी उसकी ज़िद के आगे हथियार डालने पड़े। उसने अपनी और वीना की शादी का इरादा भी फ़िलहाल तर्क कर दिया। अमारा ने उसामा को भी रात 8 बजे का वक्त दिया कि वो जफर के घर पहुंच जाए। साहिल और आरफीन ने अपनी अपनी पैकिंग कर ली। जरगाम अपने चिल्ले में मसरूफ़ था। साजिद बर्तन धो रहा था, साथ साथ उसका जहन अजीब तरह की सोचों में उलझा हुआ था। ना जाने ये शैतान किसकी मौत के मंसूबे तैयार कर रहा है। वैसे इतना परेशान तो ये उस वक्त होता है जब उसकी कोई चाल कारआमद ना हो। इस खन्नास के चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट के पीछे ना जाने कितने लोगों की आहें होती हैं। कभी कोई चिल्ला इस पर ही उल्टा पड़ जाए। साजिद इन्हीं सोचों में उलझा घर के काम करता रहा। इस दौरान बाहर बेल हुई। साजिद ने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई शख्स जरगाम का पूछ रहा था। साहब तो घर पर नहीं है, साजिद ने कहा। वो शख्स गाड़ी में आया था। जरगाम ने कुछ मंगवाया था, मैं उनका सामान अंदर रख देता हूँ। मगर मुझे तो साहब ने किसी सामान के बारे में नहीं बताया, साजिद ने कहा। भूल गए होंगे बताना, सामान रखना है तो रखवा लो, मैं इतनी दूर से बार बार नहीं आ सकता। बाहर खड़े हुए शख्स ने की रिंग घुमाते हुए कहा। वो शख्स अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी से एक पिंजरा उठा के ले आया जिसकी लंबाई और चौड़ाई तकरीबन 2-2 फुट थी। वो शख्स पिंजरा उठा के गैराज में दाखिल हुआ तो साजिद लरज के रह गया। ये तुम क्या लेकर आए हो? नजर नहीं आता बाबा जी, ये सांप है, कोबरा नस्ल की जोड़ी है। जिसको डस ले उसकी मौत चंद सेकंड्स में हो जाती है। उस शख्स ने पिंजरा साजिद के करीब करते हुए कहा। यार परे करो, मेरी क्यों जान निकालते हो, उधर रख दो कहीं, साजिद ने कहा। उस शख्स ने नफ़ी के अंदाज में सर हिलाया। जरगाम साहब ने कहा था ये पिंजरे लिविंग रूम में रखने हैं। पिंजरे? साजिद ने हैरत से पूछा। हाँ, एक और पिंजरा भी है, उस शख्स ने कहा। ले आओ अंदर। साजिद ने अंदर जाकर लिविंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया।
وہ شخص سانپوں کا پنجرا اٹھا کے لیونگ روم میں آ گیا اور اس نے پنجرا دیوار کے ساتھ رکھ دیا، پھر دوسرا پنجرا لینے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص ایک اور پنجرا لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ ایک بار پھر ساجد کے جسم سے جھرجھری دوڑ گئی۔ اس پنجرے میں چھپکلیاں کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں۔ پنجرا رکھنے کے بعد وہ شخص دوبارہ کمرے سے باہر گیا اور کچھ دیر کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے ڈبے لے آیا اور اس نے وہ ڈبے ساجد کی طرف بڑھائے۔ یہ ان کی خوراک ہے۔ جس ڈبے کے اوپر سانپ کی تصویر ہے یہ سانپوں کی خوراک ہے، اور جس کے اوپر لیزرڈز کی تصویریں ہیں یہ ان کی خوراک ہے۔ سانپوں کو دودھ بھی دینا ہے۔ باقی یہ تو زرغام صاحب جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کس مقصد کے لیے منگوائے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ ساجد نے گیٹ بند کر دیا۔ ساجد بڑبڑاتا کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا لیونگ روم میں داخل ہوا۔ نہ جانے یہ خطرناک جانور زرغام صاحب نے کس لیے منگوائے ہیں۔ اب مجھے ان جانوروں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ چلہ ختم ہونے تک تو اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا، فارغ ہو کے باہر آئے گا تو پوچھ لوں گا۔ چلہ مکمل ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ساجد نے خود بھی کھانا کھا لیا تھا۔ اس کا نچلی منزل کا تقریباً سارا کام ختم ہو گیا تھا۔ اسے خیال آیا کہ اوپری منزل کے 2 کمروں کی ڈسٹنگ چیک کر لوں۔ نہ جانے ملازمہ نے ٹھیک طرح سے وہ کمرے صاف بھی کیے ہوں گے کہ نہیں۔ زرغام کا خاص کمرہ تو ہمیشہ بند ہی رہتا تھا، اسے تو زرغام ہی کھولتا تھا۔ اس نے ڈسٹنگ کا کپڑا لیا اور زینہ چڑھتا ہوا اوپری منزل پہنچ گیا۔ ساجد زرغام کے خاص کمرے کے قریب سے گزرا تو اس کے پورے وجود میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اس کمرے سے خوفناک غرغراہٹوں کے ساتھ مردانہ اور نسوانی بہت سی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ اس کے سامنے زرغام تنہا اس کمرے میں گیا تھا۔ یقیناً وہ پراسرار قوتوں سے ہم کلام تھا۔ ساجد کے دل کو گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ وہ خوف زدہ تھا، مگر اس کے دل میں چھپی ہوئی اچھائی کی طاقت اسے مجبور کرنے لگی کہ وہ زرغام کی باتیں سنے کہ وہ کون سا شیطانی کھیل کھیلنے والا ہے۔ وہ ہمت کر کے دروازے کے آگے رک گیا۔ زرغام ترش روئی سے چلاتا رہا، تمہاری تو شیطانی طاقتیں بڑھ گئی تھی تو پھر 2 عام انسان تمہارے چنگل سے کیسے نکل گئے؟ جواب میں کسی لڑکی کی آواز ابھری، ساحل کی موت تو یقینی تھی، وہ تو کسی بھی طرح سے میرے بچھائے ہوئے جال سے نہیں بچ سکتا تھا، مگر خیام تم 3 ہو اور خیام 1، پھر کس طرح کی طاقت تمہاری شیطانی طاقتوں پر حاوی ہو گئی؟ زرغام کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اسی دوران ایک اور مردانہ آواز گونجی۔ وہ آواز زرغام کی نہیں تھی۔ میں خود اس بات پر حیران ہوں کہ امارا کی ماں موت کی دسترس سے کیسے نکل گئی۔ زرغام ایک بار پھر تپے ہوئے انداز میں چلایا، تم نے جو کیا میں اس کی تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا، مگر تم تینوں سے کچھ ایسا چاہتا ہوں کہ ہر طرف خوف و ہراس پھیل جائے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مردانہ آواز میں کسی نے پوچھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر زرغام نے کہا، کل صبح 9 بجے برٹش اسکول کے نرسری کلاس کے بچوں کی بس ٹرپ کے لیے روانہ ہو گئی۔ سب بچوں کو موت کی نیند سلا دو اور ان کی موت ایسی ہو کہ والدین اپنے بچوں کو نہ پہچان سکیں۔ اس وادی میں کہکہوں کے بجائے آہو بکا گونجنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی ساجد کو کمرے سے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے زینہ پھلانگتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، سانس پھولی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں تو جیسے بے جان ہو گئے تھے۔ اس نے کچن سے پانی کی بوتل لی اور گلاس بھر کے غٹا غٹ پی گیا، مگر اس کا حلق ابھی بھی خشک تھا۔ اس نے 1 گلاس اور پانی پیا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر پھرنے لگا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ اس نے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ ان معصوم بچوں نے اس شیطان کا کیا بگاڑا ہے میرے رب؟ مجھے کوئی راستہ دکھا کہ میں ان معصوم بچوں کی جان بچا سکوں۔ یہ کہہ کر ساجد نے اپنی جیب سے تسبیح نکالی اور اللہ الصمد کا ورد کرنے لگا۔ چلہ مکمل ہونے کے بعد زرغام اپنے خاص کمرے سے باہر آیا۔ نیچے آتے ہی اس نے ساجد کو پکارا۔ ساجد ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جی صاحب، 1 کپ چائے بنا کر لاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں، زرغام نے اپنے پلنگ پر براجمان ہوتے ہوئے کہا۔ ساجد کچن میں گیا اور اس کے لیے چائے بنا کے لے آیا۔ صاحب اگر اجازت ہو تو میں اپنے کوارٹر میں چلا جاؤں؟ ہاں چلے جاؤ، زرغام نے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا۔ ساجد اپنے کوارٹر میں جا کے بھی سر پکڑے بیٹھا رہا۔ اسے زرغام کی طرف سے موبائل رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زرغام بہت خطرناک ہے۔ اگر وہ حویلی سے باہر جا کے کسی کی مدد لینا چاہے تو زرغام اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر کسی طریقے سے بچوں کے ٹرپ کی بس رکوا دی جائے تو زرغام اپنے حملے کا طریقہ بدل لے گا۔ ایسا کیا کیا جائے کہ زرغام اپنے ناپاک ارادے سے باز آ جائے؟ اسی سوچ میں گم وہ پریشان بیٹھا تھا۔ اس کا ذہن معوف ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔
تقریباً رات 8 بجے کے قریب اسامہ امارہ کے گھر پہنچ گیا۔ امارہ نے اپنا بیگ پیک کر لیا تھا، رابعہ بھی تیار تھی۔ اسامہ باہر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ امارہ اور رابعہ نے گھر لاک کیا اور اپنا سامان اٹھا کے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ امارہ اور اسامہ کی گاڑیاں ایک ساتھ وہاں سے روانہ ہوئیں۔ وہ ظفر کے گھر پہنچے تو ساحل اور عارفین وہاں پہلے سے موجود تھے۔ وہ دونوں بھی اپنا اپنا بیگ ساتھ لائے تھے۔ ظفر نے ان سب کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ظفر نے ان سب کو مخاطب کیا، میں نے آپ سب کو اپنا اپنا بیگ لانے کی تلقین اس لیے کی کہ میرا خیال ہے کہ اپنے مشن پر آپ سب ایک ساتھ میرے گھر سے ہی روانہ ہوں۔ میرا خیال ہے کہ پہلے میں امی کو ان کے کمرے تک چھوڑاؤں، پھر ہم تسلی سے بات کرتے ہیں۔ امارہ نے رابعہ کو سہارا دیتے ہوئے اٹھایا۔ میں تمہیں کمرہ دکھاتا ہوں، یہ کہہ کر ظفر امارہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ امارہ نے رابعہ کو بستر پر لٹایا۔ ظفر نے ملازمہ کو رابعہ کے پاس روکنے کو کہا۔